अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें जॉइन किया है पहली बार डॉक्टर सईद इलाही ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है और 2008 से 2013 तक पंजाब असेंबली के आप मेंबर भी रह चुके हैं। सर, वेलकम टू द शो और बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन हमें उम्मीद तो दिलाई जाती है कि किसी ना किसी करवट बैठ जाएंगे, और हम सुनते भी हैं कि जी गालिबन बहुत जल्दी हम कोई इकोनॉमिक मिरेकल जो है वो ऐसा क्रिएट कर लेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। और फिर हम बारहा ये भी सुनते हैं कि सऊदी अरेबिया में पैसा दे रहा है, फिर कभी यूएई वाले आ जाते हैं और बहुत बातें होती हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कतर भी गए हुए थे। तो गुफ्तगू इस लिहाज से बहुत होती है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी बैकबोन है जो मुल्क जी को आगे ले जा सकती है, और खाली हम स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, और एक सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी जो रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान पर में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के बारे में क्या है, वो एक छोटी सी चीज से हमें वाज़ेह हो जाते हैं। वो पीआईए की जो निजकारी हम करने जा रहे हैं। हमें इंटरनेशनल बिडर कोई नहीं मिला, और जो बिडर मिले ही मिले हैं पाकिस्तान में वो भी एक किस्म का उनका भी कोई सीरियस हमें एटीट्यूड नज़र नहीं आता। तो सही साहब, आपका एक लंबा तजुर्बा है पॉलिटिक्स में, आप चीज़ों को जानते हैं। आप ज़रा हमें समझाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है? हमारे अदारे एक एक करके टूट रहे हैं, लेकिन वो बनने की तरफ जब जितनी हम कोशिश कर रहे हैं वो बना नहीं पा रहे, वो मजीद उसके अंदर डिटेरियोरेशन आ रही है, और अंदर से ही लोग जो है वो उसके बारे में सीरियस नहीं लगते कि उसको बनाया जाए या उनको तामीर किया जाए। देखिए, आपने क्योंकि दो तीन चीज़ें एक सवाल में पूछी हैं। हम्म। सबसे पहले तो आपने जो मुल्की हालात का जिक्र किया है, हम्म। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि सियासी तसलसल ना होने की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप नहीं हुई, और पिक एंड चूज के तहत लीडर पिक किए गए, बना दिए गए, फिर मिटा दिए गए, और फिर उनके रेमनेंट्स बाकी रह गए। अगर हम अपने हम्म। हमसाया ममालिक से कंपैरिजन करेंगे तो वहां आपको अभी भी 90 साल के सियासतदान असेंबली में मौजूद नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्योंकि वो डेवलप नहीं हुए, और दूसरा एक नया शौक चुराया कि नौजवानों को एम्पावर करें, और उस आड़ में, नौजवानों की आड़ में ना तजुर्बाकार और वो लोग ले आए गए जिनके पास ना तो हिकमत थी, ना इल्म था, ना तजर्बा था, और वो सिर्फ इसलिए कि खुशामद में वो बेहतरीन थे, नौजवान थे, उनको अपनी मर्जी से चलाना भी आसान था, और वो आगे से सवाल जवाब भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए एक ये भी इसी आड़ में ये काम हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये क्योंकि हो चुका है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी जो सेटअप बनाया गया है, जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, अगर उस सिस्टम को चलने दिया जाए तो बेहतरी के इम्कान मौजूद हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि इस हाइब्रिड सिस्टम में भी जो मुख्तलिफ टेक्निकल मामलात हैं उसमें टेक्नोक्रेट्स की राय ले ली जाए और उनसे पूछ कर वो काम किया जाए। जैसे आप देख रही हैं, SIFC बन गई है और इदारे बन गए हैं जो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उनके सरबराहान भी रिटायर्ड फौजी जनरल साहबान हैं। वो उसके साथ साथ अगर जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जैसे ज़राअत में, तालीम में, सेहत में, सरमायाकारी में, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। और ऐसे टेक्नोक्रेट्स जिनका अपना इंटरेस्ट ना हो, ये सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर इस सिस्टम को चलाना है तो माहिरीन की खदमात हासिल कर ली जाएं। और इवन ओवरसीज पाकिस्तानीज तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं, जिनमें 10, 15, 20 लाख हाईली क्वालिफाइड हैं, और उसमें कुछ तो दुनिया के नंबर 1 लोग हैं IT में, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं। तो मेरा ख्याल में एक तो ये अगर हम गैप पूरा कर लें तो ये जो तरक्की की रफ्तार बहुत स्लो है वो बढ़ जाएगी। और मेरा ये ख्याल है क्योंकि इस वक्त और कोई ऑप्शन मौजूद है भी नहीं। जिस तरह गवर्नमेंट बना दी गई है, पार्टी शामिल कर दी गई हैं, और मुखालिफ पार्टी जो है उनका भी आने का कोई इम्कान नहीं है, और जो 2-4 लोग बाहर रह गए हैं उनको भी साथ शामिल करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान, HX ज़ई साहब हैं, जी सर। महंगू साहब हैं,
تو میرے خیال میں ان کی خواہشات بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, تو وہ اگر پوری کر دی جائے تو وہ بھی اس پارٹی میں حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں. اور شامل میرا ہو خیال ہے کہ سکتے اگر ہیں. وہ تو بہتر ہوگا, کیونکہ ان کے مطالبات جیسے دیکھیں یہاں پہ اتنے بڑی دو پارٹیز جو تھیں آپس کی مخالف پارٹیز, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اگر وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو ایک ایک جماعت دو جماعت رکن والے جو جماعتیں ہیں ان کو ساتھ بٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈز کوئی بہت بڑی یا ناقابل عمل نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ اس سسٹم کو خدا را چلنے دیں, اور اس کو چلنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈیشن کرتے جائیں, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. اور میری جو اطراع ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگ فارورڈ بلاک بنانے کو تیار ہیں کسی مرحلے پہ, وہ بھی ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک اچھی بات ہوگی, 50-40 لوگ حکومت میں آ جائیں, کیونکہ اب یہاں پہ کوئی نظریاتی سیاست تو باقی رہ نہیں گئی کہ جی نظریات شامل ہو جائیں تو ایک بہتر کام چل جائے گا, اور باقی صوبوں سے, کے پی سے اور بلوچستان سے بھی کافی نمائندگی مل جائے گی, زیادہ نمائندگی کے پی سے آ جائے. میرا خیال ہے وہ ایک اچھا تجربہ ہوگا. اور دوسرا آپ نے جو بات پی آئی اے کی, جی سر, دیکھیں سب سے دنیا کی بہترین ایئر لائنس تھیں, لائنس میں شامل تھی, اور ایک زمانے میں ایک ایڈ تھا کہ ایوری 6 منٹس پی آئی اے پلین از لینڈنگ. دنیا کے ہر 6 منٹ پاکستان کا کہیں نہ کہیں لینڈ کر رہا ہوتا تھا. دنیا کی 9 بڑی ایئر لائنس ہماری پی آئی اے کے سٹاف نے ہی کھڑی کی, اس میں لے کر ملیشین ایئر لائنس تک. لیکن اب بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ نیت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. انڈیا میں لاس میں چلی گئی تھی, اور اس کا بھی لاس بلینز میں تھا. تو وہاں کے پرائم منسٹر نے تمام انڈسٹریز کو بلایا, جس کے بڑے بڑے نام ہیں آپ جانتی ہیں, ٹاٹا, امبانی, یہ وہ, اور ان کو 49% شیئر آفر کیے کہ آپ 51 گورنمنٹ کے پاس رہنے دیں, جس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اور اس وقت جو سیکنڈ لارجسٹ آرڈر ہے بوئنگ کا آفٹر قطر ایئر ویز, وہ ایک کے پاس ہے. تو طریقے. اور دوسرا یہ کہ پی اے اے کی جو ناکامی کی آپ نے وجہ پوچھی, آپ جانتی ہیں کہ جہاز کم اور ایک جہاز پہ زیادہ ملازمین, کرپشن, اور پھر اس کی تباہی کا باعث ہمارے اپنے سابقہ وزیر بھی تھے جنہوں نے اسمبلیوں میں ایسے بیانات دیے جس سے پی اے کو بہت دھچکا لگا, اور ہمارے سٹاف کے بارے میں, اس کے بارے میں, اور بہت سی چیزیں جو تھیں وہ اس کا شکار ہو گئیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جو نئی ایئر لائنز ہیں, ایئر بلو ہے, سرین ہے, ہے, چھوٹی چھوٹی ایئر لائنز میں کام کر رہی ہیں اور سرو بھی کر رہی ہیں, بلٹ دے رہی ہیں اسٹاف کے ساتھ, اتنی بڑی فیسلٹی کے ساتھ, اتنے بڑے اکوپمنٹ کے ساتھ. یہ ناکامی ہے, یہ مینجمنٹ کرپشن کی ہے. سر وہ بات صحیح ہے. میرا اصل میں سوال آپ سے ایک اور یہ بھی تھا, یہ تو آپ نے بالکل ایک اوور ویو ہمیں بتا دیا, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹر, انٹرنیشنل انویسٹر پی آئی اے کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. اس کی جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ ہے کہ ڈر رہے ہیں انویسٹر. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے اگر یہ چلی جائے گی تو پھر کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اس حکومت کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہر انویسٹر کو یہ تمام خدشات ہوتے ہیں, ہماری حکومت کیا وجہ ہے کہ ان انویسٹرز کے ان خدشات کو دور نہیں کر پا رہی, اور کوئی انویسٹر ایک چھوٹی سی اینٹی ہے اس کے لیے لانے کی کا وہ ٹیلنٹ نہیں رکھتی, یا نہیں مطلب اس کے اندر مادہ نہیں ہے, تو وہ بڑے بڑے انویسٹر پاکستان میں کہاں سے آئیں گے سر؟ دیکھیں اس وقت دنیا کے جو ممالک پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی موجود ہے. چائنا ہے, یو اے ہے, سعودی عربیہ ہے, تو وہ سیاسی لوگوں کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹیز مانگتے ہیں جو دے دی گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر سے انویسٹر آنے کو تیار ہیں انہیں گارنٹیز بھی دی گئی ہیں, لیکن ان کی جو شرائط یہ ہیں کہ جو انٹرنیشنل معیار ہے, ایک جہاز ورسز امپلائیز, یہ اور بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ان کا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے, اس پہ عمل کریں گے تو وہ لیں گے. اگر ان کو اس طرح ہی دے دیا جائے تو وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکیں گے پروفیٹیبل وینچر میں. یعنی 30,000 ملازمین ہیں, 30 جہاز ہیں, تو کیا کریں گے وہ؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا ایشو ہے کہ ہم نے کیسے ان ملازمین کو شیک ہینڈ کرنا ہے, ان کو جابز دینی ہے, ان کو
हैंड शेक, गोल्डन हैंड शेक करना है या वट एवर, किस को रखना है, इनको डाइवर्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर इस तरह ऐसा नहीं है कि वो डर रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो गारंटीज वो मांग रहे हैं वो उनको दी जा रही हैं, दी जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ख्याल में जो इतना बड़ा एक टाइटैनिक है, उसको चलाने के लिए, उसको बोझ उतारने के लिए जो शराइत हैं वो मानी जाएंगी, इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक उनसे एग्रीमेंट किया जाएगा, तो एक नहीं 100 इन्वेस्टर आ जाएंगे। और आप देखिए, अगर एयर सियाल एक शहर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला सकता है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन चलाने के लोग मौजूद नहीं है। तो सर वो तो खैर पाकिस्तान भी, वो बिडिंग हो रही है पाकिस्तान में, पहले 6 थे, अब 5 चले गए हैं। एक ही इसका ब्लू वर्ल्ड के नाम से कोई कंपनी है जो रियल एस्टेट का काम करती है, और उन्होंने भी मतलब 10 अरब रुपए, डॉलर भी नहीं, और टोटल पाकिस्तान ने उसकी कीमत लगाई थी 85 अरब रुपए, यानी कि $300 मिलियन। और बिडिंग क्या हो रही है 10 अरब रुपए। तो हम तो पाकिस्तानी ही नहीं समझते कि पीआईए इस लायक है कि उसके 85 अरब रुपए कम करके। तो सर मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि मतलब इतना अगर मामलात इतने खराब हैं, और अगर हम देखें, अगर पाकिस्तानी कोई खरीदता है तो वो डॉलर्स में तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट नहीं होगी ना। हमारा तो पूरा बहुत ज्यादा गैप जो है वो यही है फॉरेन रिजर्व्स का। तो बजाय इसके कि हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ सेल करें, तो जरूरी नहीं है कि हम कोई फॉरेन बिडर को जो है वो अकोमोडेट करके, तो अकोमोडेट करने में क्या हर्ज है सर? जो पाकिस्तानी भी आएंगे वो भी ले ऑफ करेंगे ना। मतलब इतना अगर जो बिला वजह पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो हायरिंग हुई है, वो तो नो बिजनेसमैन विल टॉलरेट, आइदर फॉरेनर हो या डोमेस्टिक हो। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि आप फॉरेनर्स की बात कर रही हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं करोड़ों की तादाद में, जिनमें कई बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा, वो इसीलिए नहीं आ रहे कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दूसरा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एयरलाइन को चलाने के लिए, उस पर आमादा नहीं हो रहे कि इतने लोगों को निकाला जाएगा, इतने को रखा जाएगा, ये एयरपोर्ट का ये फलां कराया होगा, सिविल एविएशन से क्या मामलात होंगे। और उसके अलावा देखें, सिविल एविएशन, पीआईए, ये 3-4 महकमे हैं जो मुतालिक हैं। अच्छा, फिर सिक्योरिटी का मामला है, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है। तो इस तरह बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से अभी तक मामलात तय नहीं हो रहे। मेरा ये ख्याल है कि अगर नीयत ठीक होगी तो पाकिस्तान के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी ही आ जाएंगे। बल्कि मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ कि पाकिस्तानी रिटायर्ड पायलट्स की एक तंजीम है यूके में। अच्छा सर। इन्होंने ये बिड भी किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें ये लीज पे दे दें तो हम विद इन 3 इयर्स इनके किरायों में भी 60% डिस्काउंट कर देंगे। और लेकिन आप हमें इंटरफेयर ना करें, जहाज़ों को लेने में, उनको खरीदने में, चलाने में हमें आज़ादी दें, और जो फैसला करना है स्टाफ के बारे में, सिविल एविएशन के बारे में, एयरपोर्ट, वो उनको पूरी खुद मुख्तारी दी जाए। तो इसलिए ये मसला पैदा हो रहा है कि इवन मानी नहीं गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट तो अंडर प्रेशर है, क्योंकि जो मुलाजमीन है, आप देखें ना, वापडा में चले जाएं, आप पीआईए में चले जाएं, हजारों लोग भर्ती किए हुए हैं, वो तो घेराव सर करके ये कब्जा अगर देखिए, इसी को तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अगर हुकूमतें मुश्किल फैसले नहीं करेंगी तो फिर हुकूमत होने का क्या फायदा है? अगर आप अपनी रिट ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। टेररिस्ट भी यही करते हैं, आते हैं अपनी मर्जी से मार मोर के अपने इलाकों पे कब्जे, हमारे जगहों पे उन्होंने, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि कितनी ज्यादा टेररिज्म थी पाकिस्तान में, अब तो फिर उसके मुकाबले में कम है। स्वाद आपको याद है, पूरा उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो सर अगर इस तरह से रिट स्टैब्लिश नहीं करेगी हुकूमतें, तो फिर फायदा क्या हुकूमत के होने का? ये तो फिर मतलब बहुत ज्यादा देखिए, कमजोरी है किसी भी हुकूमत की। ये जो आपने बात की है ना, हमारे जो करीब ममालिक हैं जहाँ पे हुकूमत की रेट है, चाइना है, अबू धाबी है, तुर्की है, मलेशिया है, इवन यूएई है, सऊदी अरेबिया है, जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं, उनमें जो निज़ाम है वो बड़ा सख्त निज़ाम है। और जी आप एक सर। लूली लंगड़ी लिए फिरते हैं जिसमें हाँ हर जी शख्स आज़ाद है। बिल्कुल। हर चीज अगर जो आदमी अपनी जगह बैठा वो बादशाह है, एक जज है तो वो बादशाह, भी बादशाह बिल्कुल है, सर, वो भी बादशाह एक है। वजीर है वो भी बादशाह है। देखे ना, हमारे एक वजीर ने जो बयान दिए थे असेंबली में जाली डिग्रियों के बारे में, आज हम भुगत रहे हैं।
اور وہ خود میٹرک پاس بالکل. نہیں ہے, میٹرک فیل ہاں, وزیر ہیں وہ. ورکنگ ویری کے اقدامات ہیں, انفارچونیٹ. نیب کے اقدامات ہیں. ہاں. تو ہمیں تو یہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم وہ نظام لے کر آئیں جو وہاں پہ ہے تو لوگوں کو جیل بھیجنا پڑے گا, پھانسیاں لگانی پڑیں گی, بہت سے ایسے مسائل ہوں گے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. نہ ہمارے رواج میں شامل ہے, یہ ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس میں کہیں یہ موجود نہیں ہے. ہم تو مل ملا دیکھو کے حکومت کرتے ہیں, چلاتے ہیں, گزارا کرتے ہیں. تو سر پھر ملک کیسے چلے گا؟ ملک تو میں نے گزارش کی ہے کہ جس نظام کو آپ نے بنایا ہے, جس طرح کا ہاں. ٹوٹا پھوٹا جمہوری نظام ہے, ہوں یہی ہوں چلے گا تو بہتر ہوگا. اس کو نہ ریورس کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں. ہم اصل میں اسی ایک مشکل کا شکار ہیں کہ جس ہوں نظام کے ہم اسیر ہیں وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو موجود ہے ہوں لیکن رینگ رہا ہے. اس کو ہوں رینگنے سے ہی آگے بڑھے گا اور گرو اپ ہوگا. ہم نہ تو کوئی نیا تجربہ کر سکتے ہیں, نہ باقی ملکوں کی طرح انفورسمنٹ آف حکومت کی رٹ اور پاور کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں. اس لیے میری رائے سر. یہی ہے کہ جی سر. پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں, جو ریسز ہوں ہیں, زبانیں ہیں, ان کو جس طرح یکجا رکھا گیا ہے آئین کے تحت, ہوں تو یہ سلولی گریجولی چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. اور اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک جی تعلیم, سر. ہاں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا بیسک ڈیموکریسی ہے, بنیادی ہوں جمہوریت, جس ہوں کے دیکھیں نا ایک آدمی تربت میں بیٹھا ہوا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہاں ہوں ہنگامہ ہو رہا ہے, حالات ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, گوادر کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, ہمیں ہمارا حق دو. اب جو آدمی تربت میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نہ وہاں پانی, نہ روٹی, نہ تعلیم, نہ نوکری مل رہی بالکل ہے, تو سر. اس کو اسلام ہاں. آباد سے لینا ہے. وہ اسلام آباد جا کے, بلکہ ہمارے دوست آتے ہیں بلوچستان سے, تو وہ لاہور یا اسلام آباد کہتے ہیں ہمیں یہ دیکھ کے ہمارا دل جلتا ہے. دل جلتا ہے, بالکل بھائی سر. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, ان کا اپنا بھی قصور ہے کہ وہاں کی حکومتیں کرپٹ تھیں, ان کے لیڈر کرپٹ تھے, ان کے سردار پیسے کھاتے سردار. تھے. جی سر. باوجود جو پروپیگنڈا ہے وہ ہاں. مرکز کے اوپر ہے. میری یہ رائے ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو شریک کرنا اقتدار میں لوور لیول پہ, جب آپ بیسک گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ میں لوگوں کو شامل کریں گے تو ان کو یہ لگے سر گا کہ کچھ اختیار ہمیں مل گیا ہے. ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ بھئی جو لیڈرشپ ہے وہ گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ ہو, اور خاص طور پہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا. بلوچستان کے لوگوں کا بہت بڑا گریوینس یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں آئے, وہ اسمبلیوں میں نہیں آتے ہمارے ریپرزنٹیٹیو, بلکہ جن کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں. تو سر آپ کے علم میں بھی ہے کہ اگر ہم پنجاب کی بھی بات کریں, اس وقت پنجاب کو بھی ہمیشہ کی طرح بیوروکریسی چلا رہی ہے, اور بیوروکریسی کے نیچے بھی ایک لیول ہونا چاہیے جس پہ جو مطلب کاؤنسلز ہوتی ہیں اور میئرز ہیں, ان کے اگر ہیں بھی تو ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا کھٹائی میں معاملہ چلا جاتا ہے جب لوکل باڈیز کے الیکشن, ایون پی ٹی آئی جو اس مینڈیٹ کے ساتھ آئی تھی کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف جا کر ہم لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کریں گے, وہ تو بڑی باتیں کرتے تھے, کسی کے اندر سر یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ سخت فیصلہ کر سکے کہ ہم لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کریں گے. تو اور اب ڈائنسٹک پالیٹکس آپ دیکھ لیں, ہر جگہ ہمیں وہی لوگ نظر آ رہے ہیں, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو. تو سر ایسے میں تو ہمیں میڈیوکر لوگ کی لیڈرشپ ملے گی تو مطلب ہاؤ کین چیزیں کیسے امپروو ہوں گی جیسے آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جو بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے, ہوں جتنے بھی لیڈر ہیں بلوچستان کے وہ بلوچستان سے ہی ہیں, اور وہاں پہ جو نظام ہے اور جو ہوں پولیٹیکل سسٹم ہے اسی میں قبیلہ یا سردار امپورٹنٹ ہے. تو ایک یا دوسرا ان میں سے کوئی آنا ہوتا ہے, تو اس لیے وہاں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ان کی پسند کے لوگ نہیں آ رہے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے آدمی کو قبول نہیں کرتا, مری ہے تو مری ہی بنے گا, مینگل ہے تو مینگل ہی بنے گا. تو اس لیے وہاں سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے جو کہا کہ بڑی پارٹیز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ نہیں. اس سے پاور اور پیسہ ڈیوالو ہوتا ہے. دوسری ہوں بات آپ نے کی ہے کہ پنجاب میں بیوروکریسی رول کر رہی ہے, تو جی. پنجاب میں نہیں پاکستان میں کر رہی ہے, کیونکہ ہوں بیوروکریسی کی طاقت اور قوت میں بہت اضافہ ہوا ہے. کیونکہ ہوں جو سسٹم بنایا گیا ہے, جو لوگ انسٹال کیے گئے ہیں, ان کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم کر دی گئی ہے اور ہوں اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. اس لیے سول بیوروکریسی کیونکہ حقائق سے آگاہ ہوتی ہے, سول معاملات کنٹرول کرتی ہے, تو ان کی رائے حتمی ہوتی ہے, اسی پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. لوکل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سے جو لوکل افسران ہوں گے وہ بھی متحد ہو جائیں گے لوکل لوگوں کے, لوکل لیڈرشپ کے.
پیسے بھی وہاں چلے جائیں گے, طاقت بھی وہاں آ جائے گی, جس سے سول بیوروکریسی کی طاقت بھی کم ہو جائے گی, اور بڑے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کی طاقت بھی کم ہو جائے گی, ان کے فنڈز بھی کم ہو جائیں گے. تو اس لیے کوئی بڑی پارٹی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر اپنے مفاد ان کو زیادہ عزیز ہے بجائے اس کے کہ ملک کے مفاد. مطلب اگر اس طرح کا رویہ ہے تو پھر بڑی بڑی باتیں کیسے کرتے ہیں کہ جی ہم تقدیر بدل دیں گے, ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. دیکھیں سیاسی بیانات جو ہے نا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, ٹرمپ نے جو بیانات دیے ہیں سر وہ آج کام بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو. نہیں, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ سیاستدانوں کے بیان, سیاستدانوں کی حرکات, ان کی زندگی, ان کی سیاست تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی تک پولیٹیکل جو کلچر تھا 100% ڈیولپ نہیں ہوا, کیونکہ بیک ڈور انٹرنٹس ہیں, کوئی سفارشی ہیں, کوئی خوش آمد سے آ گئے ہیں, کچھ پیسے سے آ گئے ہیں, تو وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا, اور نہ ہی ابھی بہت جلدی یہ ہوگا. اب آپ نے فرمایا مڈل کلاس تو تقریباً سیاست سے آؤٹ ہو جائے گی, کیونکہ جتنے مہنگے الیکشن ہو گئے ہیں, جتنی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, اس میں شاید مڈل کلاس کے لوگ آ نہیں پائیں گے. بڑے شہروں میں, اربن ایریاز میں شاید ممکن ہو, لیکن وہاں پہ بھی کیونکہ پارٹیز کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, تو پارٹیز وہاں پہ ایسے لوگوں کو لاتی ہیں جو ان کے وفادار ہوں, یا ان کی خوشامد کرتے ہوں, یا ان کے خاص لوگ ہوں. تو وہاں پہ بھی کوئی میرٹ نہیں ہوتا, وہاں پہ صرف لائلٹی دیکھی جاتی ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو ڈیلیور کرے گا. اور یہ ایک پارٹی نہیں, سب پارٹیز کو معلوم ہوا کہ جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو وہ لوگ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کا تعلیمی معیار کچھ ہو, ان کا کوئی اخلاقی اقدار کچھ جو بھی ہو, اگر وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی پارٹی کو, لیڈرز کو, تو وہ ان کے قریب ہوتے ہیں اور وہی اس کا حصہ بنتے ہیں. سر اب آخری سوال, سر آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی, سر ابھی جو نیا ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو اگریمنٹ ہوا ہے, اس میں انہوں نے ایس آئی ایف سی کو بھی کہا ہے کہ اس کو بھی رول بیک کریں. انہوں نے ہم پہ یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ جی سارے اکنامک زون اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بند کریں کیونکہ جو آلریڈی اکنامک زون ہم نے بنایا ہوئے وہ چل نہیں رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے بنانے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ ہم عوام کو صحیح بات نہیں بتاتے, یہ ہم صرف یہ کر دیتے ہیں کہ جی وہ چکا نہیں, امریکہ چائنا کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو وہ ہمیں منع کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پرانا بھی جو اصل یہ کیا ایک روایت پاکستان میں ہے کہ آلریڈی اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, آلریڈی فریم ورکس بنے ہوئے ہیں, آلریڈی سب کچھ بنا ہوا ہے, ان کو بند چھوڑ کر ہم نیا پروگرام بناتے ہیں, نیا پلان لے کر آتے ہیں, نیا انفراسٹرکچر لے کر آتے ہیں. تو سر دال میں کہاں کالا ہے جب ہم یہ ایس آئی ایف سی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں آپ دیتے. جب آپ اس قسم کی گارنٹیز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آرمی کی گارنٹی ہے تو سیکورٹی فورسز کی گارنٹی ہے, تو وہی لوگ آئیں گے جو آپ کے پسندیدہ ہوں گے. جی وہ تو پسندیدہ لوگ تو آپ دیکھیں نا, اگر امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے تو پریزیڈنٹ سے لے کے شیف تک اس پارٹی کے آ جاتے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ سر صرف لیکن ہمارے سر وہ تو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, کمپیٹنسی کا بھی تو ایک ایشو ہے سر. میں کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جی سر, پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو آئے گا وہ شیف تک اپنا بندہ لے آتا ہے. جی اب ایسے دیکھنا ہے. یہ کہ یہ کلچر ہے نا. اب آپ دیکھنا, صرف میں جو اس کی نشاندہی پہلے کر چکا ہوں کہ کلچر وہی ہے, صرف ان پارٹیز کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں کو لایا جائے جو اس کام کو جانتے ہیں, وہ ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے, دیکھیں کئی جگہ وہ بڑا امیچور بیہیویئر ہے ان کا کہ یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں. دیکھیں ہم ان سے قرضہ تو لے رہے ہیں اور ہمیں ضرورت بھی ہے, اور شاید پھر ہماری بہتری بھی اسی صورت میں ہو رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انڈیو انٹرفیئرنس بھی آئی ایم ایف کر رہا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ادارے بناتے ہیں, آپ نے بالکل کہا کہ پرانے ادارے چھوڑ کے نئے ادارے بناتے ہیں, کیونکہ پرانے اداروں کو اپڈیٹ نہیں کرتے, ان کی قوانین میں تبدیلی نہیں کرتے. پرانے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ گندی گورننس اور کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ بجائے اس کے کہ اس کو ری ویمپ کریں, وہ ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ادارے جو بنائے گئے ہیں وہ اچھا فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں ٹیکنوکریٹس کی رائے حتمی اور لازمی ہونی چاہیے, یہ کامیابی کی ضمانت ہوگی. نہ صرف یہ کہ آپ جرنیلوں کو ہر جگہ پر بٹھا دیں, کیونکہ دیکھیں سر اس وقت جتنے کلیدی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں
انفارچونیٹلی میں کہوں گی وہاں آپ دیکھیں نادرا کا اچھا خاصا ایک ٹیکنوکریٹ بندہ اس کو نکال کر ایچ ای سی کو آپ دیکھ لیں، اتنے لائق لوگ وہاں آئے، ان کے اوپر ہم نے الزامات لگا کر ان کو نکالا. سر کتنے ہی ہمارے ادارے ہیں جن میں میرا مطلب ایک عام شہری بھی یہ کہنے کو آج مجبور ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ آرمی ایک ایس آئی ایف سی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف دنیا بھر کے ایکسپرٹ آئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے 2 میجر 3 کرنل اور 4 ریٹائرڈ جنرل بٹھا کر آپ کہتے ہیں کہ جی بزنس ڈیل ہوگی. تو سر یہ جو ماڈل ہے یہ ماڈل پاکستان کو نہیں کامیاب کر رہا. یہ جو اس ماڈل سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیوں جان نہیں چھڑائی جا رہی سر؟ مطلب آج بھی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی تہیہ طوفان کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اس طرح کے بڑکے دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں جو اس نظام کو بدل سکتی ہیں. آپ میرے ساتھ اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یہ پارٹیز آتی ہی ان کے سہارے ہیں؟ جب تک کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کسی ادارے کا چیئرمین جرنیل کو لگائیں، بشرطے کہ جو ادارہ ہے اس کی روح کے مطابق رائے لی جائے اور عمل کیا جائے. آپ نے نادرا کی بات کی تھی ابھی، آپ دیکھیں کہ بڑا ٹیکنیکل آدمی چیئرمین ہوگا، لیکن نادرا میں جتنی بے ضابطگیاں ہوئی، جتنے جعلی پاسپورٹ، جعلی شناختی کارڈ، افغانی، انڈین، بنگلہ دیشی اندر گھسائے گئے، اور جس طرح کرپشن وہاں ریمپنٹ تھی، اس کی صفائی کرنی بڑی ضروری تھی. اور دوسرا یہ کہ ڈیٹا بیس ہر ملک کی بڑی ایک سیکیورٹی پرابلم ہوتا ہے. آپ کے یہاں پہ لاکھوں لوگ آ گئے، لاکھوں چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کا احتساب کیا گیا ہے، اور ایک انجینئر جو آرمی کا ہے اس کو وہاں لگایا گیا ہے. تو میرا خیال میں اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے ساتھ بہترین ٹیکنیکل، آنیسٹ اور مینیجریل ٹیم موجود ہو. تو سر اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو سویلینز ادارے ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لیکن اسی ادارے کو جب اگر آپ فوج کے حوالے کرتے ہیں تو سر یہ تو عجیب بات ہے. یہ تو میں ایک لاجک دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ہاں جی، آپ پاکستان کے تمام اداروں کو کمپیئر اس کر لیں طرح تو پاکستان آرمی کے ساتھ. ہاں جی، سول آفیسرز آپ کے جو ہیں 90% کرپٹ ہیں. 90%. 70 تو اوپنلی کرپشن کرتے ہیں، 10% ڈر کے کرتے ہیں اور 10% شرافت سے کرتے ہیں، اور 10% آنےسٹ لوگ ہیں. اچھا فوج کا یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیونکہ نظام ایسا ہے، آرمی ایکٹ ایسا ہے کہ وہ 3 اسٹار جنرل بننے تک ہل نہیں سکتے. ہماری سول میں اس کے مقابلے میں نہ ڈسپلن ہے، کرپشن ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ مجھے بتائیے کہ فوج میں ابھی بھی ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں، ان کا جو 2 اسٹار جنرل ہے نا، کئی اداروں میں ان کے پاس ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں، اور ہمارے یہاں سول میں ایک اے سی لیول کے بندے کے پاس 3 کروڑ کی گاڑی ہے، پاتھ فائنڈر، فلاں، فارچونر، جیپیں، ڈالے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک سرکاری افسر جو ہے، ایس پی، ڈی سی، سیکٹری، وہ اپنے مختلف محکموں کی گاڑیاں اپنے گھر میں اکٹھی کرتا ہے، گھر میں سرکاری اخراجات سے تزئین و آرائش ہوتی ہے، بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن جب یہ سول بیوروکریسی اپنا کام نہیں کرے گی، بدماشی اور بےایمانی کرے گی، تو یقیناً ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آ کے نازل ہوگا جو ان کو اوپر آگے بڑھے گا. جو ویکیوم ہے سر. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہاں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ شاہد خاقان عباسی کی جو بہن یاسمین عباسی کے آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کر، شاید غالباً فائنانس کی کمیٹی تھی، اس کی وہ ممبر تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ جرنیلوں کے جو گھر ہیں ان کی پورش میں اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کیسے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. سر معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ سول بیوروکریسی خالی نہیں. لیکن سر جی میں سر تھوڑی سی آپ کے کریکشن کر دوں. میں نے پہلے کہا ہے کہ فوج میں جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں ان کی تعداد 1 یا 2% سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے نیچے اتنا سخت نظام ہے. جو آرمی ایکٹ ہے وہ 1874 سے شروع ہوا ہے، اور اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوئی. تو جو ڈسپلن اور مانیٹرنگ ہے اس سے 98% لوگ کرپشن میں انوالو نہیں ہو سکتے. جی جی سمجھ آ میں اس کے برعکس ہے کہ 98% لوگ جو ہیں وہ الٹے راستے پہ چلے گئے. یہاں جو ہے وہ شروع سے ہی آپ کے پاس اتنی آپ کو مارجن دے دیا جاتا ہے
کہ آپ کلرک بھی ہیں تو آپ کرپشن کر سکتے ہیں, آپ گریڈ 1 کے 2 کے 17 کے, مطلب there is room for corruption for everyone involved in that bureaucracy. وہ مطلب اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے, اس طرح کا نہیں ہے ہمارے پاس. اور ابھی آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک آدمی کی سفارش لے کر گیا ایک آئی جی صاحب کے پاس. اس نے بتایا جی فلاں تھانیدار نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں. تو اس کے بعد جو ساتھ اس کے ان کا سٹاف افسر تھا, انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ پتہ کریں کیوں لیے ہیں. جب وہ باہر نکلے تو سٹاف افسر نے مدعی سے کہا یار شکر کرو 20,000 روپے لیے ہیں, کیا یہ شکایتیں لگا رہے ہو. یعنی 20,000 روپیہ لینا اور اس کی شکایت کرنا بے اثر تھا, وہ کانوں پہ جوں نہیں رینگی, اور انہوں نے اس کو بالکل ایسے سمجھا جیسے نارمل چیز ہے. تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ فوج میں اگر ایک عام آدمی کرنل یا بریگیڈیئر یا میجر جنرل ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں, احتساب کرتے ہیں اس کا سختی سے, جو سول میں نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے فوج کا جو معیار ہے, ان کی جو ڈسپلن ہے اور ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, وہ سول سے بہت بہتر ہے, اور 98% لوگ اسٹریٹ راستے پہ چلتے ہیں. راستے پہ چلتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا ان کے اندر وہ انفلوئنس رکھتے ہیں کہ وہ پھر ٹیک اوور کر سکیں جو بھی سویلین جو خرامیہ. obviously ان کا نیریٹو بھی یہی ہے. مطلب میں کئیوں فوجی جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کے حوالے ملک کر دیں تو یہ تو ملک بیچ کے چلے جائیں. ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ جی یہ سیاست دانوں کے اوپر اگر ہم پوری طرح چھوڑ دیں تو یہ تو ملک جو ہے وہ کب کا اس کا سودا کر دیں. بہت سارے نیریٹوز. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ سیاستدان سول بیوروکریسی جوڈیشری کو کمپیئر کریں آرمی سے. ڈوئل نیشنلٹی کے ایشو پہ فوج میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی لے رہے اور چھپا لے, نہ چھپ سکتی ہے. یہاں ہمارے سول بیوروکریٹس, یہاں پہ بڑے بڑے ڈی آئی جی آئی جی سیکٹری ہیں جنہوں نے وہاں پہ سیاسی ازائلم لے کر مختلف سیکٹ شو کر کے اپنی نیشنلٹیز لی ہیں, گھر بنائے ہیں, بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. جوڈیشری کے لوگ ہمارے تحاشا جو ڈوئل نیشنلٹی والے ہیں, لیکن فوج میں یہ ممکن نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک بات میں کر رہا ہوں, اس طرح اگر 100 مختلف سٹینڈرڈز بنائے جائیں تو فوج کے جو ادارے ہیں وہ ڈسپلنڈ ہیں, آنےسٹ ہیں, مانیٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن وہ تو ہے, لیکن سر اس کے باوجود بھی بالکل میں آپ کی ساری باتیں ہیں, لیکن سر اس کے باوجود جو آئینی جو ایک ان کا ایک رول ہے اس سے جب وہ تجاوز کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی پھر سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ مطلب ایک دم دیکھیں ایک پوسٹ ہے جو پولیٹیکلی اس کی نومینیشن ہوتی ہے, وہ آرمی چیف, اور وہیں آ کر جہاں سیاست آتی ہے سارا کا سارا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پھر آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاتے ہیں, اس کو پولیٹیسائز اتنا کر دیا ہوا ہے کہ پھر سارا کا سارا گیم جو ہے وہ اسے تو جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. آپ میرا خیال ہے اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ, اور پھر ہم دیکھیں ہم بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سر ٹھیک کرتے, ہم نے 26ویں ترمیم لا کر اب ججوں کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کر دیا ہے کہ جی سارا کنٹرول سول مطلب پھر سیاستدانوں کو دیا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کے جج لے کر آئے. تو سر جو میرٹ کا ہم جان بوجھ کر جو ہم جنازہ نکال رہے ہیں وہ پھر کس طرح سے چیزیں مطلب آپ کے پاس صحیح ہے کہ ہم اگر بظاہر بات کریں تو it seems like total mess. ایون عمران خان جیسا بندہ جو اتنی میرٹوکریسی کی بات کرتے تھے وہ بھی میرٹ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں کر سکے. اچھا, میں اب آپ سے ایک جو آپ نے بات کی ججز کی, دیکھیں ہمارے لیے ججز بڑے آنریبل ہیں, لیکن میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر محکمے کی بھرتی کے لیے گریڈ 16 17 کے لیے نا ایک سسٹم ہے. پی پی ایس سی, ایف پی ایس سی, اے سی بھرتی ہونا ہے, مجسٹریٹ بھرتی ہونا ہے, سول جج بھرتی ہونا ہے, لیفٹیننٹ بھرتی ہونا ہے. ایک باقاعدہ ٹیسٹ ہے, اور 80,000 لوگوں میں سے 100 یا 80 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. اب پاکستان میں ججز کی تقرری جو ہے اس کا نظام نہ کوئی موجود ہے نہ بنایا گیا ہے. کون کس کا بیٹا ہے, کس کا داماد ہے, کس کے چیمبر سے آیا ہے, کس سیاسی پارٹی کا آدمی ہے, اس کو جج بنا دیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا پوری میں پارلیمنٹ ہی سپیریئر ہوتی ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر بہت بڑا وکیل ہے تو وہ بہت بڑا سیاستدان بھی ہے اور بڑا ایماندار بھی ہے. دیکھیں اس ملک کے 80% جو لائرز ہیں کروڑوں روپے کی فیسیں لیتے ہیں اور انکم ٹیکس پے نہیں کرتے. اب میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ججز ہیں
ان کی تقرری کا ایک طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ججز یا جو بھی ججز اعلیٰ عدالتوں میں مقرر ہوتے ہیں اس کا کوئی طریقہ طے ہونا چاہیے، اور اس میں یہ جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ نیچرلی چیزیں آہستہ آہستہ بدلتی جائیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ججز کی تقرری کے لیے بھی ایک کوئی طریقہ، کوئی امتحان، کوئی ریٹن پیپر، کوئی انٹرویوز، اس طرح کی چیز بنا دی جائے کہ جس میں ٹاپ کے لوگ شامل ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اب پچھلے دنوں 4-5 سال میں بلکہ اس سے زیادہ جسٹس افتخار صاحب سے لے کر ثاقب نثار صاحب تک جو کچھ ہوا عدالتوں میں، اس کے بعد بھی جس طرح بڑے بڑے جج صاحبان ذاتی بنیادوں پر فیصلے کرتے رہے قانون کو کے ماورا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ وہاں پہ بھی سلیکشن کا کچھ، دیکھیے سیاست دان تو ان کا کرائٹیریا ووٹ ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ووٹ نہیں ملے گا گھر چلے جائیں گے. تو اس طرح ججز کے لیے بھی ایک سلیکشن کا طریقہ ہونا چاہیے اور پھر ان کی ریموول کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے پولیس والے کی سپورٹ کرتا ہے، سول آفیسر کی سپورٹ کرتا ہے، فوجی کی سپورٹ کرتا ہے، جج کی سپورٹ کرتا ہے، تو اس طرح کام نہیں چلے گا. اس ملک کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے اور ترقی کی راہ پہ لانا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہوگا یہ ہماری برادری ہے، یہ ہمارے پیٹی بھائی ہے. جو آئین کے مطابق ایمانداری سے کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل محبت ہے، قابل عزت ہے، اور جو اس کے برعکس کام کر رہا ہے اس کی ہمارے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کا اظہار کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ فار سچ اے کمپریہنسو انالیسس. آپ کا پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ.